अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल शाम को आसिफ अली ज़रदारी का एक तवील इंटरव्यू जियो न्यूज़ पर नशर हुआ जो हामिद मीर ने लिया। आसिफ ज़रदारी के अक्सर इंटरव्यूज़ हामिद मीर ने ही लिए हैं और वही इसको जो रिलीज़ करता रहा है और जियो न्यूज़ ही उसका क्रेडिट उठाता रहा है। लेकिन मैं एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि आसिफ अली ज़रदारी का ये इंटरव्यू पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। उसके आप असरात भी देखेंगे, जिसका सबसे पहला असर नज़र आया है रात से कि बिलावल भुट्टो ने अपनी डीपी तब्दील कर दी है और अपनी डीपी पर अपनी वालदा के साथ उसकी तस्वीर लगी हुई है, वो तस्वीर लगा दी है। नंबर 2, आज बिलावल भुट्टो अचानक एक निजी तैयारे के ज़रिए दुबई रवाना हो गए, जिसका कोई शेड्यूल ही नहीं था। तो यूँ देखा जाए कि पीपल्स पार्टी में जो रोला चल रहा था बयानिए का, जो बिलावल भुट्टो ने बयानिया बनाया आसिफ ज़रदारी ने 2 घंटे के प्रोग्राम में, उस केपी के सारे दौरे पर पानी फेर दिया है और बिलावल की जो जलाई हुई आग थी उसको ठंडा कर दिया है। आसिफ ज़रदारी को क्या ज़रूरत पड़ी इंटरव्यू देने की और क्या मसला था और क्या मसलतें थी, इस पर बात करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी क्योंकि एक मंझे हुए सियासतदान हैं और सबको रल मिला के खेलने वाले हैं, जबकि बिलावल भुट्टो चाहते थे कि वो अपनी वालदा की सियासत की तरफ जाएं ताकि एक अवामी सियासत हो, अवाम की तरफ रुख हो। लेकिन आसिफ ज़रदारी ग्राउंड रियलिटी को देखकर बात करते हैं और जो उन्होंने हीट महसूस की कि कुछ लोग सिंध की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके इलेक्टेबल्स को भी अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिनमें ठट्टे के शिराजीज हो गए और सांगर से जुनेजो ग्रुप है, शाहनवाज जुनेजो का ख़ानदान, और एक दूसरे लोग भी हैं दादू की साइड पर और घोटकी पनवा किल सखर मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। तो इसका भी एक इम्पेक्ट था कि आसिफ ज़रदारी को इंटरव्यू देना पड़ा ताकि ये चीज़ें रुक सके, क्योंकि तीसरा हाथ जो है वो मुतहर्रिक है। वो किसी भी तौर पर अपने एजेंडे को, जिसका उनका इजहार कर चुके हैं कि वो हर हाल में नवाज़ शरीफ को आगे लाना चाहते हैं और पूरी ताकत के साथ लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी था कि बिलावल भुट्टो ने जो बातें की, जो इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा उधर पेशावर में, चतराल में, दीर में, एबटाबाद में, तो उसका जवाब दिया जाए और उस चीज़ों को, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको रोका जाए। तो आसिफ ज़रदारी के इस सारे इंटरव्यू का बुनियादी मकसद यही था। तो इस तरह उन्होंने अपना तो उलू सीधा कर लिया अपनी पार्टी के लिए, तो शायद जो ऊपर नाराज़गियाँ हो गई हैं उसको मनाने में वो कामयाब हो जाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो की सियासत पर एक क्रॉस ज़रूर लगा दिया है। बिलावल भुट्टो नौजवानों के अब लीडर है, एक नौजवान की आदत है। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी तो वो भी नौजवान की आदत थी और उनके जलसे, उनकी तकरीरें, उनका प्रोग्राम जिस तरह भी था, एक ज़िया आमिर से टकराना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। 11 साल की तवील जदोजहद थी, उसके बाद जाकर 88 में पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली। तो इस बार भी आसिफ ज़रदारी नहीं चाहते कि ऐसा कोई मसला हो कि इक़्तिदार से पीपल्स पार्टी दूर चली जाए और फिर एहतसाब, जेल और ये सारे मसाइल, सारी कहानियाँ फिर शुरू हो जाएं। तो उससे आसिफ ज़रदारी अब नहीं करना चाहते। तो इसलिए वो रात बड़े पुरसुकून थे और बड़ा चिल अंदाज में उसका इंटरव्यू था। कहीं भी वो जज्बाती नहीं आए। हामिद मीर के किसी भी सवाल का उन्होंने इस तरह मुंह घुंजा के या कोई तल्खी के साथ कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि पुरसुकून अंदाज में उन्होंने हामिद मीर के सवालों को खेला। लेकिन वो उसके जो जवाबात थे, उनके जवाबात से बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी में बहुत से कारकुन और रहनुमा ज़रूर नाराज़ होंगे और दिल शिकस्ता हो गए होंगे, क्योंकि बिलावल ने एक जो स्ट्रेंथ पकड़ी थी और लोग उसके तरफ आ रहे थे, तो इसका अब ये उल्टा असर पड़ेगा। तो बिलावल तो फ़िलहाल चले गए बाहर। अब यहाँ देखें पीपल्स पार्टी किस तरह काम करती है, क्या करती है। बिलावल भुट्टो के अलावा आसिफ ज़रदारी ने जो और कुछ कहा, उसमें ये भी कहा कि हमें
عدم اعتماد کی جو ہم نے تحریک پیش کی، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہمیں بھنک مل گئی تھی کہ جنرل فیض حمید اور عمران خان کا، یعنی جنرل باجوہ کا ایک مشترکہ پلان تھا 10 سالہ، کسی بھی طور پہ انتخابات میں جھرلو پھیلایا جائے گا، پھر آروز الیکشن کرا کر ٹی وی پر اناؤنسمنٹ کر دیے جاتے کہ فلاں فلاں انتخابات میں جیت گئے، پیچھے بھلی اسے 5 ووٹ ملے ہوں۔ تو اس طرح یہ 2028 تک حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور یہ عدم اعتماد لا کر اس خواب کو چکنا چور کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان کو تکلیف بھی یہی ہوئی کہ مجھے تو بھائی 10 سال کے لیے لایا گیا تھا، کہ پہلے مجھے کیوں نکالا۔ جنرل باجوہ سے اس کے اختلافات اس بات پہ تھے، تبھی جا کے اس نے کہا کہ میر جعفر، میر صادق، لیکن دن کی تاریخ میں، دن کے اجالے میں وہ اس کو گالیاں دے رہا تھا، رات کو ایوان صدر میں جا کے اس کے پاؤں پڑتا تھا کسی طرح، مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ، میں تمہیں تا حیات ایکسٹینشن دوں گا۔ تو یہ ایک بار نہیں، 3 بار عمران خان باجوہ سے ملے، اور باجوہ نے بھی وہی گیم کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل گیم جو تھی جنرل فیض حمید کی تھی، جو آرمی چیف بننا چاہتے تھے کسی بھی طور پہ، اسی لیے انہوں نے عمران خان کو پنکی کے ذریعے گھیرا تھا، اور یہ کہانی ہم پہلے آپ کو اپنے کسی بلاگ میں بتا چکے ہیں، 6-7 مہینے پہلے بھی ہم نے اس پر کئی بلاگ کیے ہیں کہ کس طرح جنرل فیض حمید نے اپنا ایک مصنوعی پیر بنایا، جس نے پنکی کوکی کے ذریعے پنکی کو پھنسایا، اور پھر وہی ڈائریکشن جو دیتا تھا پنکی وہی کرتی تھی، اور ادھر عمران خان تو پنکی کے پاس تھا، اور ایک لاہور کا دوسرا بھی نجومی تھا، اس کو بھی بتایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کا اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی کی جو پارٹی لائن کے خلاف جا کر ایک پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر سپریم کورٹ چلے گئے تھے، پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی اور پشتون پارٹی جو منظور پشین کی ہے، اس کے ساتھ مل کر اس نے ایک پٹیشن داخل کی تھی سپریم کورٹ میں کہ افغانیوں کو واپس نہ جانے دیا جائے، ان کو روکا جائے، جس پر کافی لے دے ہوئی ہے، خاص طور پہ سندھ میں نوجوانوں نے اس کا بہت بڑا ریئیکشن دیا، جس پر پھر پارٹی نے اس کو 1 ہفتہ پہلے بلاول کے دورے سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اب جو ہے پارٹی چھوڑ جائیں یا یہ اپلیکیشن یہ واپس لیں، لیکن انہوں نے اپلیکیشن واپس نہیں لی، اس لیے بلاول بھٹو کے پورے دورے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرحت اللہ بابر کہیں بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو، اس کو آنے ہی نہیں دیا گیا، بلاول نے اسے اپنے آپ سے دور کر دیا تھا، لیکن پھر اسے جو ریزائن مانگا گیا اور اس نے کل اپنی ریزائن دے دی ہے، جس کو خود آصف وزاری نے اناؤنسمنٹ کی۔ اس پر کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ نہیں وہ تو خود گیا ہے، خود کوئی نہیں جاتا، الیکشن کا ٹائم ہے، کون چاہے گا کہ اس ٹائم پہ میں پارٹی چھوڑ کے جاؤں، اور جبکہ وہ الیکشن میں اگر کھڑا ہو تو کاؤنسلر کی بھی سیٹ نہیں جیت سکتا، وہ ہمیشہ سینیٹر رہا ہے بینظیر کے دور سے لے کر، اور ابھی بھی اگر پیپلز پارٹی جیتتی کچھ سیٹیں تو اسے پھر کے پی سے سینیٹر بنایا جاتا یا مرکز سے سینیٹر بنایا جاتا۔ ایسی جو ہے آسرا اور ایسی پوزیشن چھوڑ کر کون جاتا ہے، تو اس سے یہ پوزیشن چھڑوائی گئی۔ جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پی ٹی آئی کے ایک رہنما کی گرفتاری پر اٹھا کر ایک ٹویٹر پر ٹویٹ مار دیا تھا، جس پر پارٹی نے اسے جواب طلبی کی تھی اور اس کا ترجمان کے پوسٹ سے بھی ہٹا دیا، اور بعد میں انہیں سینیٹرشپ سے بھی ریزائن دینے کو کہا گیا، اور انہوں نے ریزائن دے کر پارٹی بھی چھوڑ دی۔ تو یہ بالکل سیم پوزیشن ہے اور سیم اسی سطح پر ہے، اور فرحت اللہ بابر نے کوئی خود پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ پہلے پریس کانفرنس کرتے، لیکن ایسی کوئی اطلاعات ابھی تک نہیں آئی، تاحال جو یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ابھی نہیں آئی۔ اس کو پارٹی سے باقاعدہ نکال دیا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ بھائی اپنا بندوبست کرو جا کے۔ دوسری طرف عمران خان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، سائفر کیس میں مشکلات ہے، اسے 28 تاریخ کو پیش ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان کو عدالت میں جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد لایا جاتا ہے یا جیل میں سماعت کا کوئی اچانک اعلان کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر سے اپنے کارکنوں کو اسلام آباد جمع کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنے قائد کا دیدار کریں، اس لیے وہ 1-2 روز میں یہ کمپین سوشل میڈیا پر شروع کرنے والے ہیں۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس موقع پر کیا کرنا چاہتی ہے، اس کو پھر جیل ٹرائل ہوگا یا پھر اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہاں لے جایا جائے گا، تو پوری اسلام آباد کو سیل کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے لیے جو الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھائی 20 دنوں میں اپنی الیکشن کراؤ،
اور ہمیں رپورٹ 7 روز میں رپورٹ جمع کراؤ، یعنی 20 دن اور 7 دنوں 27 دنوں میں سارا جو ہے گیم ختم کرنا ہے۔ لیکن عمران خان کسی قیمت پر پارٹی کی صدارت چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے، حالانکہ یہ معاملات محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں۔ جب بینظیر بھٹو پر نااہل قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی پارٹی الیکشن میں نہیں آئے گی، تو 2002 میں انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو رجسٹر کرایا اور مخدوم امین فہیم کو اس کا صدر بنایا۔ لیکن یہاں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اس موضوع پر میں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں کہ عمران خان اپنی جگہ پر کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس وقت بھی 2 خواتین یعنی بشرا بی بی اور اس کی بہن باجی علیمہ سلائی مشینوں والی، ان دونوں کے درمیان جو ہے چل رہا ہے کہ مجھے پارٹی کی قیادت ملنی چاہیے، جبکہ عمران خان نے بھی اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہا ہے کہ علیمہ کے حکم کو سامنے رکھا جائے، وہ جو کچھ آپ کو کہے گی وہ سمجھو میں نے کہا ہے۔ لیکن بشرا بی بی کو تھوڑا سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، لیکن اس پر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما جو دیگر سیاسی رہنما سینئر رہنما ہیں وہ اس بات سے بھی نالاں ہیں کہ ایک مروت کو شیر افضل مروت کو سینئر وائس چیئرمین بنا دیا گیا ہے، اسد کیسر اور دوسرے لوگ یہ سارے پریشان ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا انتخابات میں حصہ لیں گے، کیونکہ اگر 20 تاریخ تک اس نے اپنی پارٹی کی الیکشن لسٹ وہاں جمع نہ کرائی تو یقیناً پی ٹی آئی کو بھلے کا نشان بھی نہیں ملے گا اور پی ٹی آئی ایک پارٹی کے طور پر بھی الیکشن میں نظر نہیں آئے گی۔ دوسری طرف اسد کیسر اب تیار ہو گئے پریس کانفرنس کے لیے، لیکن کل ایک ہم ٹی وی پر ایک رپورٹ آئی جو اس نے رپورٹ دکھائی کہ 6 مہینوں میں 260 پی ٹی آئی کے رہنما قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے اراکین پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور مزید 60 افراد تیار ہیں پارٹی چھوڑنے کے لیے۔ صرف کل کے دن میں پنجاب میں 5 ایم پی ایز نے پارٹی چھوڑی ہے اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر فی الحال خاموش ہو گئے، لیکن ظاہر ہے ان میں سے کئی افراد نے پھر پی ایم ایل نون کو بھی الیکشن کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی بحیثیت جماعت اگلے انتخابات میں نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان تو پہلے دن مائنس تھے، لیکن اب اس کی پارٹی بھی مائنس ہو رہی ہے، وہ عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کی جگہ کوئی دوسرا پارٹی کو لیڈ کرے۔ یہ صرف وکلا پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وکلا کھڑے ہو جائیں گے الیکشن میں، لیکن وکلا جو اپنے باپ کے مننے پر بھی فیس لیتے ہیں، یہ کس طرح عمران خان کو چھوڑیں گے؟ اور ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ انتخابات جیت سکیں۔ ایک آدھ سیٹ کوئی نکال لے تو نکال لے، ادروائز وکیلوں کا الیکشن لڑنا اور جیتنا ناممکن ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو نوٹ نکالنا تو لوگوں سے آتا ہے، لیکن ووٹ مانگنا یہ ایک الگ سائنس ہے جو ان کو نہیں آتی۔ اور پی ٹی آئی ویسے بھی نئی جماعتی ہے، کیونکہ کسی کے سہارے اور کاندھوں پر چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ الیکشن سائنس کیا ہے، انتخابات کس طرح لڑے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور میں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا کوئی بھی ضمنی الیکشن نہیں جیتی۔ سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں بھی ایون انہوں نے ہرایا، اور بلدیاتی الیکشن بھی یہ ہار گئے، کیونکہ اداروں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ اس کا پارٹی کا کتنا اثر رسوخ ہے، اس لیے انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ تو یہ کے پی میں ہی بلدیاتی انتخابات ہار گئے، کشمیر میں یہ ایک بلدیاتی الیکشن ہار گئے، ادھر سندھ میں یہ الیکشن ہار گئے اور بری طرح سے ہارے۔ کراچی میں جس پر 18 قومی اسمبلی کے ان کے ایم این اے تھے اور کوئی 22 کے قریب ایم پی اے تھے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی نے وہاں سے بہت ہی گندی جگہ پر پوزیشن پر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، تو یہ صورتحال چلتی رہے گی۔ اب اس میں کیا نیا موڑ آتا ہے اس پر دیکھا جائے گا کہ آگے جا کر اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ کل سے سیاسی تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں، تو جیسے جیسے کوئی نئی خبر آئے گی ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔